सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास और एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर जनाब राना ताहिर, और लाहौर से हमें शाहिद असलम साहब ने ज्वाइन किया, जो बोल वेबसाइट के लिए लिखते हैं, हमारे प्रिंट के लिए लिखते हैं। बड़े ज़बरदस्त वो जर्नलिस्ट हैं और आज यहाँ पर हमारे साथ वो इसलिए हैं कि एक बहुत बड़ी स्टोरी उन्होंने ब्रेक की और इस स्टोरी पर काम करते हुए उन पर हमला भी हुआ, उनके साथ तशद्दुद भी हुआ, और वो सारी तफसीलात हम आपको बताएंगे। ये हमारी मेन स्टोरी आज के शो की ये है। लेकिन मैं जो आगाज़ करना चाहता हूँ, शाहिद असलम साहब थोड़ा सा 5-10 मिनट हमारे साथ रुकेंगे, वो एक और भी बड़ी स्टोरी है जिससे मैं आगाज़ करना चाहता हूँ, जो आपको ये बताएगी कि जिन लोगों ने इस मुल्क को बनाया, जो इस मुल्क के खालिक हैं, जो हिंदुस्तान को छोड़ के कायद आज़म के हमरा यहाँ पर आए इस मुल्क में, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क बनाया गया था जिसमें मुसलमानों ने इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपने अकायद की रोशनी में रहना था और तमाम अक़लियतों को भी हकूक़ हासिल होने चाहिए थे। ये स्टोरी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं कंपैरिज़न करना चाहता हूँ जो आज के हुक्मरान हैं। आज से मुराद पिछली 2 दहाइयों से 3 दहाइयों से ये जो बड़ी बड़ी आप प्राडोज देखते हैं, बड़ी बड़ी पिजारोज देखते हैं, बड़े शानदार कपड़े पहने हुए गरीबों की बात करते हुए ये सियासतदान जिनको आसिफ जरदारी साहब ख़ुद सियासी अदाकार कहते हैं, सहाफ़ी भी उसमें वो शामिल कर लेते हैं, ख़ुद भी शायद वो अदाकारी करते होंगे, वो मैं आपको कंपैरिजन ड्रा करना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान साहब, उनके साहबजादे अकबर अली साहब की मैं बात कर रहा हूँ। लियाकत अली ख़ान जब वज़ीर आज़म थे, उनको रावलपिंडी में लियाकत बाग में उन्हें शहीद किया गया था, और जिस वक्त उन्हें शहीद किया गया तो उनकी जो शेरवानी थी उस पर पैबंद लगे हुए थे, उनकी जो बनियान थी उस शेरवानी के नीचे वो भी फटी हुई थी। नवाब इब्ने नवाब थे, लेकिन एक दरवेश फितरत आदमी थे। इस मुल्क को हासिल करने इसलिए नहीं चाहते थे वो कि यहाँ पर वो कोई अपना माल बनाएं, अपने अजीज़ व अकारिब को ठेके दें और ना जाने क्या कुछ बना लें। मैं जो आज के हुक्मरान हैं, मैं उनकी जायदादें भी आपको दिखाता हूँ। और ये लियाकत अली ख़ान जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो शख्स थे जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना भी दिया, जो कुछ था इस मुल्क को कुर्बान किया। और मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुज़फ़्फ़रनगर हिंदुस्तान में एक जगह थी, और जो उसकी जो हाफ ऑफ उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो लियाकत अली ख़ान साहब और उनकी फ़ैमिली की थी, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के आए। और जब यहाँ पर वो आए, जब वो वज़ीर आज़म थे, तो उन्हें शहीद किया गया। उनके पास रहने की जगह नहीं थी। ये मैं कोट कर रहा हूँ, महमूद शाम साहब बहुत ही हमारे एक सीनियर साथी, पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन और मुअज़्ज़ज़ तरीन जो सहाफ़ी हैं उनमें से उनका शुमार है। वो ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि लियाकत अली ख़ान साहब ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर कोई क्लेम भी नहीं किया। वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था हिंदुस्तान में, वो यहाँ पर आए, जाली क्लेम बना के उन्होंने पता नहीं कितनी प्रॉपर्टी अपने नाम अलॉट करवाई। लेकिन लियाकत अली वो शख्स थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पे आकर उन्होंने प्रॉपर्टी क्लेम नहीं की। जब उनको शहीद किया गया तो उसके बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने उनकी जो अहलिया थी उनको हॉलैंड में सफ़ीर मुकर्रर किया, एक और मुल्क में सफ़ीर मुकर्रर किया। यहाँ उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। और ये वो ख़ानदान है कि वहाँ पर हेग में, ये मैं आपको वो तस्वीर आप देखें, जो एक महल था जो हेग हॉलैंड की मलका ने दिया था इनको, ये उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट कर दिया। अपने पास कुछ नहीं था, कोई क्लेम नहीं था, रहने की जगह नहीं थी, लेकिन ये महल जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने पाकिस्तान को डोनेट किया, जहां पाकिस्तान एम्बेसी को कायम किया गया।
یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان سے محبت کرتے تھے. یہ میں سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے یہ آج یہ آپ کو کہانی بیان کر رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ ایک خط ہے جو در لیاقت علی خان انہوں نے لکھا ہے، جو ان کی بہو ہیں لیاقت علی خان صاحب کی، جو لیاقت علی خان صاحب کے بیٹے اکبر لیاقت علی خان صاحب کی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی اکبر لیاقت علی خان بیمار ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے خرچہ نہیں ہے. یہ خوددار گھرانہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ریاست پاکستان کو خود سے کیئر کرنا چاہیے تھی. انہوں نے خط لکھا مراد علی شاہ صاحب کو. اچھا، میں نے ٹویٹس دیکھے، اس میں مرتضی وہاب صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت سندھ جو ہے ان کی علاج کا ان کا خرچہ دے گی، اور یہ اتنے ایماندار لوگ ہیں. یہ اس خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہے اور ہمیں پیسے کتنے چاہیے، کاسٹ بنا کے لکھی ہے. 1,75,000 روپیہ ان کا ڈائلیسس ہوتا ہے ہر مہینے، کئی دفعہ ہوتا ہے، پھر اس کی ادویات کا خرچہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں صرف 1,75,000 روپے مہینہ چاہیے، کیونکہ جو سیونگز تھی وہ نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، اور جو ان کا جہاں جو گھر ہے وہ جو ان کو در لیاقت علی صاحبہ کو ان کی والدہ نے دیا، لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے، ان کو سسرال کی طرف سے، جو اکبر صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ گھر نہیں ہے. اور اتنے ایماندار لوگ ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو انہوں نے اپنی دکھائی ہے اپنی ایک بے بسی کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بس اتنے ہی چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے، صرف علاج کے لیے چاہیے، وگرنہ ہم آپ سے نہیں مانگتے. ان کے پاس جو بھی تھوڑی بہت سیونگ تھی، اس کی جو منتھلی انکم آتی ہے وہ اپنا گزارا اس سے کرتے ہیں. کوئی نوکروں کے لیے نہیں چاہیے پیسے، کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ لیاقت علی خان کی فیملی ہے جو راولپنڈی میں جنہیں شہید کیا گیا، جن کے نام پر لیاقت باغ ہے جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، جو اپنی ساری جائیداد ہندوستان میں چھوڑ کے آئے اس ملک کے لیے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آج کے حکمران ہیں، آج کے جو حکمران ہیں ان کی پراپرٹیز دیکھیے، یہ جاتی عمرہ دیکھیے ذرا، یہ کتنا بڑا محل ہے. یہاں پر اگر ایک ان کا مور جو ہے وہ چلا جائے تو سینکڑوں ہزاروں پولیس مین اس کی تلاش کرتے ہیں. جاتی عمرہ میں چاہتا ہوں آپ دکھائیں ذرا، یہ محل ہے ان لوگوں کا جو آج کے حکمران ہیں، جن کو اس ملک نے دیا لیکن جو آج بھی اس ملک کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ دیکھیں ایونز فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ دیکھیں. پھر دوسرے خاندان کی طرف آ جائیں، سرے پیلس زرداری صاحب، بلاول ہاؤس کراچی، بلاول ہاؤس لاہور، بلاول ہاؤس ملتان، اور سرکار کے کھاتے پر سارے خرچے، دیواریں، نہ جانے کیا کچھ، یہ سب ان حکمرانوں نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے دیا، مجھے نہیں پتا کیسے بنایا. موجودہ جو وزیر اعظم ہے وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن وہ بھی بنی گالا میں ایک قلعے میں رہتے ہیں جس کی پراپرٹی کا بڑا ڈسپیوٹ ہوا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے حق میں فیصلہ دیا. اور بھی میں آپ کو کئی چھوٹے چھوٹے وزراء میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. میں آپ کو ہمارے جو فارم ہاؤس میں دکھا سکتا ہوں جو ہمارے عسکری رہنما تھے، جو یہاں پر مشرف صاحب کی جو پراپرٹیز جو یہاں پر تھیں، وہ بھی کہتے ہیں میں جدی پشتی تھا. یہاں پر کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر اس شخص نے جس نے شاید پاکستان بنانے میں جس کا کوئی نہ ہو، اس نے تو یہاں پر جائیدادیں بھی بنائیں، مال بھی بنایا، اور اس ملک کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. کوئی ایک کال پہ لیٹ گیا کہ ٹھیک ہے جی جتنے مرضی بم برساؤ. کسی نے کہا کہ جی یہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. لیکن یہ جس نے وہ خاندان جس نے پاکستان بنایا، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جو نواب ابن نواب تھے، جن کے پاس بہت کچھ تھا جو سب انہوں نے پاکستان کو دے دیا، اور آج بھی وہ کچھ نہیں مانگتے. آج بھی وہ انتہائی بے بسی کی تصویر بنی. وہ خاتون، باحیا خاتون، ایک غیرت مند خاتون جس نے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ بتایا کہ میرا ہسبینڈ اب اتنے بیمار ہیں کہ اب علاج ہم سے ہو نہیں پا رہا، تو آپ ہمیں صرف علاج کے لیے پیسے دے دیں. جنہوں نے یہ ملک بنایا
وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے لکھا یہ مراد علی شاہ صاحب نے کہ آپ کے سارے ایکسپینسز جو ہے ہم پورا کریں گے. پاکستان کے صدر عارف علوی بھی جب کراچی گئے تو بڑی انہوں نے شفقت فرمائی, اپنے انتہائی قیمتی وقت سے انہوں نے ٹائم نکال کے چند مومنٹس وہ ان کے پاس گئے, ان کے گھر بھی مل کے آئے. اعلانات تو ہو چکے. میں آج آپ کو تازہ ترین یہ دے رہا ہوں خبر. میں نے بہت کوشش کی حکومتی ذرائع سے بھی, خاندانی ذرائع سے بھی. در لیاقت علی ایک جو ہیں وہ بہت ہی ایک غیور اور بڑی باحیا خاتون ہے, وہ اس معاملے پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اعلانات ہیں, صرف اعلانات ہیں. ابھی تک کوئی رقم عملی طور پر اس خاندان کو نہیں ملی. بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے یہ خاندان, لیکن غیرت مند لوگ ہیں. میں یہ جو لوگ زندہ ہیں ابھی, کچھ لوگ ایسے جنہوں نے پاکستان بنایا, جنہوں نے بنتے دیکھا, بہت چھوٹے ہوں گے, اور یعنی ایک بڑی ایسی داستان ہے کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان کو خط لکھنے کی ضرورت تھی؟ یہ جو جاہو جلال دکھاتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں پروٹوکول کے لیے, ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ, اور اس میں موجودہ قرآن بھی شامل ہیں. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ شامل ہیں. 3 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے, 3 سال سے, اور کراچی کے لوگ سب جانتے ہیں. اس خاندان کو خط لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جس نے پاکستان بنایا, جس شخص نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی, اپنے لیے گھر نہ بنایا, جب ان کی جو شیروانی تھی وہ کھولی گئی تو اس میں پابند لگا ہوا تھا اور بنیان پھٹی ہوئی تھی, وہ شخصیت, اس کا خاندان, اس کے بچے. یہ کیا ہم اتنے بے مروت ہیں ہم لوگ؟ یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ ہم اپنے اسلاف, اپنے بزرگ, ان لوگ جو ہمارے ہیروز ہیں, ان کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں؟ کوئی سننے کہنے والا, کوئی کسی کے چہرے پہ کوئی ندامت ہے؟ ابھی آئیں گے وہ سارے مشیر جن کو شاید نوکری نہ ملے اگر عمران وزیر اعظم نہ ہو, تو وہ آ کے جناب کوئی نواز شریف کو گالی نکالے گا, کوئی آ کے آصف علی زرداری کو گالی نکالے گا, اپنے آپ کوئی کسی کو کچھ گالی نکالے گا. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کی خبر رکھ سکیں. یہ بزرگ ہیں ہمارے, یہ اثاثہ ہیں ہمارے, یہ ہمارا خون سفید ہو گیا. میں یہ کہوں گا رانا طاہر صاحب, مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ یہ ہم سی بریڈ ہیں, ہم کون سی, کیا کوئی قوم اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے فاؤنڈرز کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے؟ سمیع صاحب دیکھیں, یہ بہت ہی افسوسناک کہانی ہے. یہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کے صاحبزادے اکبر لیاقت علی خان جس قسم پرسی کے عالم میں, اس پر بحیثیت قوم ہم سب شرمندہ ہیں. آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ایک ایسا شخص جس نے وطن کے لیے جان دے دی, قائد اعظم کے بعد وہ مسلم لیگ کے اہم ترین رہنما تھے, وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے, لیکن آج نوبت یہ آ گئی کہ ان کی بہو جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ کو خط لکھ کر ریکویسٹ کرے. کیا یہ اتنے بہرے ہیں, اتنے ان کو پتہ نہیں کہ اس ملک میں سابق وزیر اعظم شہید ملت کا خاندان کس حال میں ہے؟ سمیع صاحب, اس سے زیادہ افسوسناک بات اور ہو کیا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس خاندان کی قربانیاں. آپ نے ابھی وہ محل دکھایا, یہاں تو اس پاکستان کو لوٹ کر لوگوں نے محلات بنائے. وہ محل جو یہاں تو توشہ خانے میں ملنے والی چیزیں جو ہیں وہ لوٹ کر لے گئے یہاں کے حکمران, لے گئے رانا صاحب, جو زلزلہ زدگان کے لیے دیا وہ بیچ دیا. لیکن یہ خاندان وہ ہے کہ جو ہالینڈ کی ملکہ نے ان کو محل دیا, انہوں نے وہ پاکستان کو دے دیا. اب میں آپ کو نا تھوڑا سا یہ لیٹر پڑھ کے سناتا ہوں, صرف چند لائنیں. میں معافی چاہتا ہوں سما خراشی کی, آپ لوگوں کا ٹائم لوں گا, پاکستان پورا دیکھ رہا ہوگا. یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے, یہ ہمیں اس نے ایکسپوز کر دیا پوری اس قوم کو, یہ کہ ہم کتنے, ہمارا خون کتنا سفید ہے, ہم کتنے بے مروت لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے اپنی ترتیب بتائی ہے ساری, اور وہ کہتے ہیں the total cost of all these treatments without hospitalization monthly is approximately rupees 1,75,000 روپے. Our 2 daughters have been contributing towards paying for these costs.
ہماری 2 بچیاں ہمیں مدد کر رہی ہیں. As the savings my husband has is invested in various term deposits which provide us with monthly home to manage the household. کچھ جو ہمارے پیسے تھے وہ ہم نے ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں جس میں سے کچھ منافع جو آتا ہے جس سے ہمارے گھر کا خرچہ چلتا ہے. The house we live in belongs to me and was given to me by mother. یہ جو گھر جس میں میں رہتی ہوں یہ گھر مجھے میری ماں نے دیا تھا. گویا وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, یہ ہم نے کوئی کمیشنوں سے گھر نہیں بنایا, یہ میری ماں نے مجھے گھر دیا تھا. اب آخری 2 لائنیں. I am writing to you with the hope that you will be able to provide some relief to my husband in his time of need. اس ضرورت کے وقت میں آپ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے دیں گی, میرے ہسبینڈ کو ریلیف دے دیں گی, کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جس میں ہم بہت مجبور ہیں اور یہ بڑا ہی ہمارے لیے مشکل اور کٹھن وقت ہے. آگے انہوں نے جو آخری لائن لکھی ہے, whose parents gave their lives and wealth in serve to this country. صرف ایک چھوٹا سا آئینہ دکھایا ہے کہ اکبر لیاقت علی جس کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کے علاج کے لیے پیسے دے دیں, اس کے خاندان نے, اس کے بزرگوں نے جو کچھ تھا سب پاکستان کو دے دیا. تو اتنی سی ہماری آپ مدد کر دیں اس مشکل گھڑی میں. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ گھڑی مشکل نہ ہوتی, میرے پاس اگر 1,75,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی پیسے نہ مانگتی, کبھی آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتی. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یقیناً یہ ملک اس لیے بنا کہ اس طرح کے باغیرت لوگ پاکستان بنانے کے لیے کوشش کر رہے تھے. وہ باغیرت ہمارے اسلاف جنہوں نے قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا, اور آج یہ بغیرت چمگادڑوں کی طرح لوٹ رہے ہیں, گدھوں کی طرح لوٹ رہے ہیں سارا مال, اور باتیں کرتے ہیں زیادہ. لیکن یہ حقیقت ہے. میں معافی چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے میری آواز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہو, جو ٹی وی پہ جو شاید بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزرے, لیکن میں یہ انتہائی لجاجت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بینکرپسی, یہ مورل بینکرپسی, کوئی اس کی ذمہ داری لے گا؟ اوہو ہو صدر صاحب کو پتہ نہیں چلا, اوہو ہو وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلا, ہر 2 نمبر چیز کا ان کو پتہ ہے, میں کیا عرض یہ کروں, ہر اس چیز کا ان کو پتہ ہے جس میں مال بنانا ہے. ان کے دوستوں نے, ان کے عزیزوں نے. میں اگر آپ کو ابھی میں اگلی سٹوری پہ آؤں گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون چیف سیکرٹری بننے کی کوشش کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, یہ کس طرح سے لوٹ رہے ہیں, اور یہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جن کے اوپر پرچے ہیں, جن کو پنجاب پولیس کہتی ہے کہ یہ بدماش ہیں, آپ ان کو حکومتوں میں شامل کر رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو نیشنل سکرینز پر, ٹی وی پر آ کر آپ بل پڑتے ہیں اس پر, اور آپ اس کو نہ جانے کیا کچھ آپ اس کو کہتے ہیں. یہ آپ یقین کریں, یہ خط یہ پچھلے 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر تھا, کیونکہ میرا سیٹرڈے اور سنڈے کو پروگرام نہیں ہوتا, تو آئی ہیڈ ٹو ویٹ کہ منڈے کو میں یہ کروں. مجھے پتہ ہے بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے اس وقت, غم سے دھڑک رہے ہوں گے. کیا اس ملک میں کوئی ایسا سرمایہ دار نہیں تھا جس نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو ہمارے بزرگ اس طرح سے رہ رہے ہیں ان کی مدد کر دی جائے کوئی اس طریقے سے خاموشی سے, ان کو یہ خط نہ لکھنا پڑے. اور اگر میں یہ عرض کروں گا, مرتضیٰ وہاب آپ بہت اچھے آدمی ہیں, آپ ایک بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, آپ فوزیہ وہاب صاحبہ کے صاحبزادے ہیں, وہ ایک بہت ہی ایک پکی اور سچی پولیٹیکل ورکر تھی, اور پیپلز پارٹی میں وہ جو چند لوگ جو اصول کی بنیاد پر سیاست کرتے تھے ان میں سے تھیں. ابھی آج کل تو خیر میں کیا عرض کروں, لیکن وہ آپ کی رگوں میں ان کا خون ہے. کیا آپ کو ضرورت تھی؟ درِ لیاقت علی نے جب یہ خط لکھا تو انہوں نے تو سوشل میڈیا کو ریلیز نہیں کیا, انہوں نے تو کسی کو نہیں بتایا مجھے مدد چاہیے. آپ ٹویٹ کر کے پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں کہ لیاقت علی خان کی بہو جو ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے. یہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں. کم از کم آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس چیز کو بھی بیچیں گے سیاست میں. بڑی بے رحم چیز ہے, ہر چیز بیچ دیتے ہیں لوگ سیاست میں, ہر چیز اپنے آنسو تک بیچ دیتے ہیں, ہر ایک چیز کو کیمرے کی نظر سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ
ان کے بارے میں اچھا سوچیں تاکہ لوگ پھر ان کو ووٹ دیں. آپ سے یہ امید نہ تھی مجھے, کوئی اور کرتا مجھے آپ سے امید نہ تھی. اور الوی صاحب, آپ اگر وہاں پر گئے چند لمحے ان کے ساتھ گزارنے کے لیے تو بڑی خاموشی سے آپ ان کی کچھ مدد کر سکتے تھے. آپ نے کیا کیا؟ آپ کراچی کے ہیں, بڑے سمجھدار ہیں آپ. چند تحریک انصاف کے اندر بھی جو چند لوگ جو انتہائی شرافت کی زبان استعمال کرتے ہیں, آپ ان میں سے ایک ہیں. لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ گئے کیمرے تصویریں کھنچوا کے آپ نے شائع کروا دی, بنوا دی کہ آپ بہت کیئر کرنے والے ہیں. آج تک نہ وفاقی حکومت کا نہ سندھ حکومت کا کوئی پیسہ اس غیرت مند گھرانے تک پہنچا ہے جو انتہائی مجبوری کے عالم میں, جنہوں نے خاموشی سے خط لکھا چیف منسٹر کو. آپ نے سوشل میڈیا پر آ کے اس خاندان کی عزت کو یوں آپ نے اس کو رکھا اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. علینا صاحبہ مجھے بتائیے, کیا زیب دیتا تھا یہ بات کرنا؟ نہیں سر, بہت ہی شرمناک یہ ساری حرکتیں ہیں. اور یہ جو صدر صاحب ہیں, آپ دیکھیں اکثر ایسی خبریں آ رہی ہوتی ہیں جس پہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے, میں نے اپنی محفلیں جو ہیں وہ منعقد کرنی ہیں صدر ہاؤس میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم چلے جائیں سندھ, یا جیسے آپ نے بلاول ہاؤس کی بات کی ہے, ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے بلاول ہاؤس کے لیے پیسے بھی نظر آتے ہیں. بلاول ہاؤس کے آپ اندر چلے جائیں تو آپ کو ایسا انٹیریئر نظر آتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں دیکھ کے. اور جب ان کے علاج کی باری آتی ہے سمیع صاحب, آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کہاں علاج کرا رہے ہیں. جب عمران خان صاحب کو چوٹ لگی تو وہ کہاں گئے. اس کے علاوہ جب شہباز شریف صاحب نے علاج کرانا ہوتا ہے تو وہ کہاں گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, یہاں سے یہ بھی ایکسپوز ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں ہے. انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب ہو گئے, کیا آصف علی زرداری صاحب ہو گئے, کیا عمران خان صاحب ہو گئے, انہوں نے کوئی ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا کہ ایسے لوگ جو ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں, اس کے علاوہ بھی جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کہیں عزت سے جا کے آرام سے اپنا علاج کرا سکیں. اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ساری سٹوری کو جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہے, میرے خیال میں یہ بہت ہی شرمناک حرکت ہے. مثلا آپ کو پرسنلی کوئی ایک بندہ ریکویسٹ کر رہا ہے اور آپ اس طریقے سے چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. آنیسٹلی یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. رانا صاحب, یہ بات علینا نے صحیح اور کہی ان کے ہے. واش رومز دیکھیں آپ, جا کے واش روم ہے, یہ پتہ نہیں کیسے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر جا کر. کروڑوں اربوں روپے ہر جگہ کتوں کے لیے پیسے ہیں ان کے پاس, کتوں کے لیے 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا خرچہ ہوگا. یہ جو بڑے بڑے ہمارے حکمران ہیں, آپ جا کر ان کے جانوروں کے خرچے ذرا چیک کریں. وہ ایک ہم نے بیوروکریٹ دکھایا تھا نا, وہ اپنے کتے کے لیے پاگل ہو رہا تھا. اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمارے لیڈرز کا کیا حال کر رہے ہیں. ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کی کیا قربانیاں رہی ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. لیکن شرم کی بات ہے, کرپٹ لوگوں کے لیے پیسہ ہے اور جو لیڈرز ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سمیع صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, آپ نے جو بات کہی کہ یہ بالکل خاموشی سے کام ہونا چاہیے تھا, بالکل سندھ حکومت کو چاہیے تھا. اول تو دیکھیں بات یہ ہے سمیع صاحب کہ کیا حکومت وقت جو ہے اس کا کام صرف اور ان کے مخالفین کا یہی ہے, اپوزیشن اور حکومت کا, کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہیں اور یہ دیکھیں ہی نہ. آپ سمیع صاحب یہ جو دیکھیں, آپ نے ابھی بتایا شہید ملت کا جو خاندان ہے, ان کی جائیداد کے بارے میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرلے کا کلیم پاکستان میں داخل نہیں کرایا, اور یہاں پہ لوگ جعلی کلیموں سے ارب پتی بن گئے, اور جو ارب پتی تھے انہوں نے یہاں پہ ایک پیسہ کلیم نہیں کیا. تو سمیع صاحب بات صرف اتنی ہے کہ اس بے حسی کے عالم میں ہم کیا کہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اب بھی میں کہتا ہوں کہ اب اس سارے معاملہ, اب تو یہ سارا معاملہ سامنے آ چکا ہے نا. آج کے بعد جو کچھ بھی کوتاہی ہوئی ہے اس حوالے سے, لیاقت علی خان کے خاندان کی نگہبانی کرنے کے حوالے سے سندھ حکومت بھی ذمہ دار ہے, وفاقی حکومت بھی ذمہ دار ہے. اور یہ لوگ سمیع صاحب بات کرتے ہیں کہ ہم قائد اعظم, یعنی پاکستان میں بنانے میں قائد اعظم کے بعد دوسرے نمبر پر جو قائد تھے ہمارے وہ لیاقت علی خان تھے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کے اقوال کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہے ان کے, دیکھیں یہ ذوالفقار علی بھٹو نے شہید ملت کی بیوہ کو گورنر سندھ بنایا, خواجہ ناظم الدین نے انہیں سفیر مقرر کیا ہالینڈ میں, پھر بوگرا صاحب نے اٹلی میں سفیر انہیں مقرر کیا. لیکن یہ ہمارے جو حکمران پچھلے 30 35 40 سالوں میں رہے, انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اس پاکستان سے ایک گز زمین نہیں لی, اور ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمیں یہاں پر ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد شاہد اسلم صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور وہ جو سٹوری ہے پنجاب میں ٹاپ 3 بیوروکریٹ کی سٹوری ہے کہ کس طریقے سے نیب بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ان پر انویسٹیگیٹ کرتی ہوئی. کوئی کہہ رہا ہے کہ شاید وہ چیف سیکرٹری بننے والے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ابھی ہم لیاقت علی اور ان کی فیملی کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرور مدد ملنی چاہیے تھی. میں یہ ٹکر پڑھ رہا ہوں
ٹیلی ویژن پر کہ اسد کھوکھر صاحب کے گرد سیکورٹی تنگ کر دی گئی ہے، اب زیادہ کر دی گئی ہے، بہت زیادہ پیسے، اب کوئی ان کے گھروں کے نزدیک بھی پھٹک نہیں سکتا. بس یہی اس حکومت کی ترجیحات ہیں، یہی اس نظام کی ترجیحات ہیں. اس کو لوگ ہی تبدیل کر سکتے ہیں جب وہ صحیح لوگوں کو اپنا لیڈر بنا کے آگے لے کے آئیں گے. اور یہ جو ہم ان کو پیر فقیر بنا کے ان کے کلٹ کی طرح ان کی ہم پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ ان انسانوں کے کاموں پر کرٹیسائز نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سٹوری جو بریک پر جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے لیاقت علی خان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اکبر لیاقت علی، ان کی وائف کا خط جو ان کے علاج معالجے کے لیے تھا، اور جس میں سندھ حکومت نے بڑی شفقت فرمائی، بڑی دریا دلی. انہوں نے 2 لاکھ روپے مہینے مانگے تھے، تو انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن وہ دیے نہیں ابھی تک، اور کچھ پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، صرف اعلان ہی ہے. علوی صاحب بھی گئے، جا کے تصویریں کھنچوائیں اور واپس آ گئے. بہرحال اب ہم اگلی سٹوری، شاہد اسلم میرے ساتھ ہیں. شاہد اسلم ایک بڑے بہادر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک سٹوری پر کام کیا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر تارڑ صاحب بہت ہی طاقتور بیوروکریٹ ہیں، اور اس وقت جو ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون پنجاب کا اگلا چیف سیکریٹری بنے گا، اس میں وہ بڑے ان ہیں. سائرہ افضل تارڑ جو ہیں ان کے یہ کزن ہیں. اچھا، ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں، ان کے رشتے اور ان کے گروپس چلتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ کس کی حکومت ہے. یہ جو بیوروکریٹس ہیں یہ اپنے جو ان کے سیاستدان عزیز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں، اور یہ سیاستدان اپنے بھلے مخالفین ہیں جو ان کے جو قریبی عزیز بیوروکریسی میں ان کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک ایسی انجمن بنی ہوئی ہے جو ان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی بھی حکومت آئے. ابھی آپ دیکھیں نون لیگ کے ساتھ کتنی مخالفت ہے. سائرہ افضل تارڑ اس وقت کتنا ہم روزانہ سنتے ہیں، شہباز گل صاحب کو، فواد چودھری صاحب کو، اس سے پہلے فردوس عاشق اوان صاحبہ تھیں، اور بھی جو بہت سارے ایڈوائزر ہیں ان کے بارے میں، عطا تارڑ کے بارے میں. لیکن یہ جو بابر تارڑ ہیں یہ ان کے سائرہ افضل صاحبہ کے یہ کزن ہیں، اور یہ چیف سیکرٹری کے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، اور یہ چیف سیکرٹری کی ریس میں ہے بالکل. اور اس میں کوئی اس میں تعامل نہیں کہ یہ بن بھی جائیں. خیر ہمیں تو کوئی اس سے اعتراض نہیں اگر وہ بن بھی جائیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذکر کریں گے. لیکن شاہد اسلم صاحب نے ایک سٹوری پر کام کیا، اور میں انہیں داد دیتا ہوں. ان کے اوپر حملہ بھی کروایا انہوں نے. جو بابر تارڑ صاحب تھے، پولیس بلوا لی اپنے کمرے میں، ان کا کیمرہ چھین لیا، ان کا فون چھین لیا، اور ان کے ساتھ تشدد کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی. اور لاہور پریس کلب نے بھی اس پر مذمتی بیان وغیرہ ضرور دیے. لیکن جو ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے صحافیوں کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں وہ نہیں کھڑے ہوئے. سب سے پہلے میں سٹوری کی طرف آتا ہوں. شاہد صاحب، کیونکہ یہ آپ کی کاوش ہے، آپ کی سٹوری ہے، تو یہ میں کریڈٹ آپ ہی کو دیتا ہوں کہ آپ ذرا بیان فرمائیے ہمارے ویورز کو. اور یہ بول کی ویب سائٹ پہ یہ سٹوری انہوں نے چھاپی بھی ہے بڑی زبردست. جی جناب شاہد اسلم صاحب. جی بہت شکریہ سمی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے آج لیا. تو پہلے تو یہ کہ یہ سائرہ افضل تارڑ کے کزن ضرور ہوں گے، ان کے بہنوئی ہیں بنیادی طور پہ جو بابر ریاض تارڑ ہیں. جو سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کی جو ہمشیرہ ہیں یہ ان کے میاں ہیں، اور یہ بڑے طاقتور ظاہر بیوروکریٹ ہیں، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، اور گریڈ 22 میں ہیں یہ. اور جو پنجاب کی ریونیو اتھارٹی ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کی ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ کنسیڈر ہیں اس وقت یہ ہوتے بابر ریاض تارڑ. اور اس کے بعد جو اسٹیٹ لینڈ ہے پنجاب کی، جو لاکھوں ایکڑ اراضی ہے سرکاری، اس کے یہ کسٹوڈین ہیں، یہ رکھوالے ہیں اس کے پنجاب میں. تو 2014 میں یہ سیکٹری کوآپریٹو لگے تھے، 31 مارچ 2014 کو. جب یہ سیکٹری کوآپریٹو لگتے ہیں تو اس وقت وہاں پہ ایک ریڈنڈنٹ، ایک بالکل ڈیڈ سوسائٹی پڑی تھی فائن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے 25 سالوں سے. تو جیسے یہ سیکٹری کوآپریٹو لگتے ہیں تو 31 مارچ 2014 کو یہ سیکٹری لگتے ہیں، اور 2 اپریل کو یہ درخواست چلی جاتی ہے کہ اس کو ذرا ری ایکٹیویٹ کر دیں سوسائٹی کو. وہ سوسائٹی ری ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک اس سوسائٹی کی بائی لاز بنتے ہیں،
اس کے بعد اس سوسائٹی کی مینجمنٹ کمیٹی آ جاتی ہے جس کو شاہد چودھری جو ہیں وہ اس کے ان اپوز پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. اور شاہد چودھری جو ہیں یہ بھائی ہیں پنجاب لیکویڈیشن یہ بھائی ہیں پنجاب کوآپریٹو بورڈ فار لیکویڈیشن جاوید محمود طارق محمود جاوید صاحب کے یہ بھائی ہیں. اور طارق محمود جاوید اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ یہ آپس میں دونوں بڑے کلوز ہیں. اور ان کے دونوں کے بھائی یعنی بابر حیات کے جو بھائی ہیں یاسر تارڑ اور جاوید محمود کے بھائی چودھری شاہد یہ آپس میں بڑے کلوز ہیں. یعنی بھائی کا بھی خوب نیٹ ورک ہے, آپس میں پوری فیملی نیٹ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی وہ شاہد چودھری صدر بنتے ہیں تو پھر یہ پلان بنتا ہے کہ جی اب اس سوسائٹی کو ظاہر ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے زمین خریدنی ہے. تو الٹیمیٹلی وہ سارا جب معاملہ جلتا ہے تو شاہد محمود کہتے ہیں کہ یہ ہم نے خود کیوں بنانی ہے, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈیولپر کو ہائر کرتے ہیں, وہ زمین بھی خرید کے دے اور پرچیز کر کے بھی دے, ہمیں اس کو ڈیولپ بھی کر کے دے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اس میں جا کے جو قرعہ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے یاسر تارڑ کی کمپنی کے نام, جس کا نام ہے ایشین ڈیولپر. اب ایشین ڈیولپر جو ہے وہ ٹھیکہ دینے سے چند دن پہلے ہی وجود میں آتی ہے. وہ ساری جو ایسے لگتی ہے جیسے مبینہ طور پر ساری جعلی سی ڈاکومنٹیشن ہے, اس پہ ٹھیکہ جو ہے وہ بابر حیات تارڑ صاحب کے بھائی کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. جب یہ ساری چیز ہوتی ہے تو اس کا ایک پرپوزل جو ہے پلان ایک بنتا ہے. تو پرپوزل بن کے جاتا ہے اپروول کے لیے اس وقت کے رجسٹرار کوآپریٹو کے پاس. وہ ایک پی ایم ایس سروس کے افسر تھے جاوید اقبال بہاری صاحب, ابھی بھی وہ سرونگ آفیسر ہیں پنجاب میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو انہوں نے دو بنیادوں پہ اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا ایک تو یہ بالکل نئی سوسائٹی ہے, ابھی ایک بھی پروجیکٹ ان کا بنا نہیں ہے, تو پورے پنجاب میں جو آپ چاہ رہے ہیں نا کہ ہم لے کے چلیں اس کو, وہ میں اجازت نہیں دے سکتا. ابھی تو ایک پروجیکٹ بھی آپ نے نہیں کیا کوئی, ابھی تو پہلا پروجیکٹ ہے, کیسے آپ کو اجازت دے دو آپ پورے پنجاب میں جا کے یہ کرتے پھریں, اس کے فیزز بنائیں. نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ جوائنٹ وینچر کا پرپوزل لے کے آئے ہیں. بھائی جوائنٹ وینچر تو جو کوآپریٹو ایکٹ 1925 ہے اس میں پروویژن ہی نہیں ہے, یہ میں کیسے الاؤ کر دوں. انہوں نے ان دونوں بنیاد پہ وہ پرپوزل جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا. یہ بڑا جھٹکا تھا اس نیفیریس ڈیزائن کا مبینہ طور پر جو بنایا گیا تھا لوٹنے کے لیے ممبران کو. اب ان کے پاس نیکسٹ ریمیڈی کی کیا تھی ملزمان کے پاس. انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپیل لے کے چلے گئے اس وقت کے سیکرٹری کوآپریٹو جو کہ بابر حیات تارڑ صاحب خود ہی تھے, جو ان کے یاسر کے بابر بھائی حیات تھے. تارڑ صاحب نے سیکرٹری کوآپریٹو ہونے کے ناطے 7 دنوں کے اندر اندر وہ فیصلہ جو ہے وہ ایسا فیصلہ کیا کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہو, جس کے الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہیں, ان کے اپنے سگے بھائی یاسر تارڑ, کیونکہ ٹھیکہ ان کو ملنے جا رہا تھا. جیسے ہی وہ ٹھیکہ, اور یہ یاد رکھیے کہ کوآپریٹو ایکٹ میں کوئی پروویژن نہیں ہے اس کی جوائنٹ وینچر کی. وہ ٹھیکہ انہیں ملا, جوائنٹ ایگریمنٹ سائن ہو گیا سوسائٹی کے درمیان اور اس کانٹریکٹر کے درمیان. اب جیسے ہی یہ اس میں کچھ کنڈیشن تھی, ایک ایڈوانس پیمنٹ کوئی نہیں ہوگی, لیکن بابر حیات تارڑ صاحب کو ایڈوانس پیمنٹ دیے جا رہے تھے 2015 سے, جبکہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوتا جا کے اگست 2016 کے قریب. تو یعنی سال پہلے سے ہی جو نیگوسیشن چل رہی تھی اسی میں پیسے بھی دیے جا رہے تھے. ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ پیسے بھی ان کو ایڈوانس میں دیے جا رہے تھے. ابھی تک سوسائٹی کا جو ہے کوئی لے آؤٹ پلان اپروو نہیں ہے, کوئی این او سی ایل ڈی اے سی اپروو نہیں ہے, 1 انچ زمین ڈیولپ نہیں ہوئی. اس کے بعد ایک سنگل پلاٹ بھی 2015 سے اب تک کوئی سنگل پلاٹ بھی کسی ممبر کو نہیں دیا گیا. 3 سال کا یہ معاہدہ تھا, 15 سے 18 میں اس میں ختم ہونا تھا, سارا کچھ ہونا تھا. ابھی تک وہ پینڈنگ پڑا ہے, تقریباً 6 سال گزر گئے اس کو. اس کے بعد جو ٹھیکہ دیا گیا بنیادی طور پہ یاسر تارڑ کو, جو بابر حیات تارڑ کے بھائی ہیں چھوٹے, وہ اس کی کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے, کوئی اس کی کمپیٹیٹو پروسیس ہوا ہی نہیں, کوئی بیڈنگ ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ نہیں ہے. تو وہ سارا بلینکٹ ہے, یعنی سارا مبینہ طور پہ جال سازی پہ سارا ہو رہا تھا, کیونکہ شاہد چودھری صاحب ان کے بڑے کلوز تھے اور وہ انہوں نے یاسر یاد جو تھے وہ بابر کے 2 بھائی تھے, تو سارا آپس میں مل جل کے ہی تھا سارا. جی. اور انہوں نے سمی صاحب ایک اور فراڈ جو کیا اس سارے معاملے میں, ابھی دیکھیں یاسر حیات تارڑ صاحب جو ہیں وہ اسی کیس میں جیل میں ہیں, وہ جیل میں پچھلے تقریباً 2 سال سے. اس میں ہوا یہ آگے چل کے کہ انہوں نے کہا کہ یار ان کا طے یہ ہوا تھا کہ ہم نے یہ زمین جو ہے نا فی ایکڑ 76 لاکھ میں لینی ہے سوسائٹی سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کیونکہ اپنے بندے بیٹھے ہوئے تھے مینجمنٹ کمیٹی میں, سوسائٹی کے جو معاملات کو رن کر رہے تھے, انہوں نے اپنی جال سازی سے کیا کیا کہ جو پراپرٹی ڈیلروں کے جو جعلی کوٹیشن ہے نا بنا کے انہوں نے سبمٹ کی, یار کہ یہ اب زمینوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, اب 76 لاکھ فی ایکڑ ہم نہیں دے سکتے آپ کو.
اب وہ زمین ہم آپ کو جو 76 لاکھ کی ہے وہ 2 کروڑ میں دیں گے 2017 تک. 2017 سے آنورڈ ہم آپ کو 2 کروڑ 40 لاکھ میں فی ایکڑ دیں گے. اب جو ایکڑ 76 لاکھ میں جا رہا تھا وہ 2.5 کروڑ تک اس کی ویلیو انہوں نے بڑھا دی. وہ ساری جعلی کوٹیشن انہوں نے سبمٹ کی, اور اسی چکر میں انہوں نے 82 کروڑ روپیہ سوسائٹی کے ممبران سے ہتھیایا ابھی تک. اور جبکہ ان کی اصل جو قیمت ہے, جو اب سرکاری ریکارڈ سارا سامنے آ گیا ہے, وہ ساری جتنی ابھی تک انہوں نے زمین خریدی ہے 350 کنال, وہ تقریباً 17.5 کروڑ روپے اس کی قیمت بنتی ہے, جبکہ سوسائٹی سے یہ 82 کروڑ روپیہ جو ہے وہ لے چکے ہیں. اس کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں ایک سیکٹری آئے تھے 2018 میں. 2018 تک کسی بندے نے نہیں چھیڑا اس معاملے, کیونکہ بڑے تگڑے افسر ہیں یہ بابر یار تارڑ صاحب. ایک پی ایم ایس سروس کے افسر آئے خالد ویسے بھی 2018 تک تو لیکن شاید 2018 تک تو ویسے ہی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور کون چھیڑ سکتا تھا. جی سر جی اچھا پھر لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں سمیع صاحب, جی کیا ہوا کہ 2018 میں خالد محمود رامے صاحب نے ایک ڈپٹی رجسٹرار تھے اشفاق شاہد, ان کے تھرو ایک فیکٹ فائنڈنگ انکوائری بٹھائی کہ بتا تو کرو یار کیا ہوا ہے سوسائٹی میں, کیونکہ بہت سی شکایات آ رہی تھی. انہوں نے جب وہ کروائی تو وہ بہت بڑا سکینڈل سامنے آ گیا کہ کس طرح سے. پھر انہوں نے لکھا اس انکوائری رپورٹ میں فیکٹ فائنڈنگ میں کہ اس وقت کے سیکٹری کوآپریٹو ان کی مبینہ ملی بھگت سے یہ سارا فراڈ ہوا ہے, اور ان کا وہ جو 2014 کا فیصلہ تھا جس میں الاؤ کیا گیا اپنا جوائنٹ وینچر اور پورے پنجاب میں اس کو ایکسپینڈ کرنے کا, وہ غلط تھا. اس کی بنیاد پہ یہ سارا کرائم کمٹ ہوا. خالد محمود رامے جو سیکٹری کوآپریٹو تھے اس وقت, انہوں نے وہی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کمپلینٹ بنائی اور ڈی جی نیب کو فارورڈ کر دی. وہ پھر نیب نے نومبر 2018 میں معاملہ ٹیک اپ کیا, جا کے پھر اگلے سال 2020 میں. اچھا لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ جو نیب نے یاسر تارڑ کو گرفتار بھی کیا دوسرے ملزمان کے ساتھ. شاید میرا سوال ہے آپ سے, بابر حیات تارڑ کو آج تک ٹچ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہی میرا سوال تھا آپ سے کہ اگر بابر حیات تارڑ اس ساری چیز کو اوکے نہ کرتے, اس کی قانونی جو حیثیت کو بحال نہ کرتے, اس کی اجازت نہ دیتے, تو یہ فراڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن بابر صاحب سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو, ابھی بھی وہ جیسے آپ نے کہا کسٹوڈین ہیں, پنجاب کی ساری سرکاری زمینوں کے رکھوالے ہیں, اور ابھی وہ چیف سیکرٹری کے لیے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں. میں حیران ہوں کہ کس طرح آگے پیچھے فائلیں اوپر یہ وہ. تو بیسیکلی نیب نے بھی بابر تارڑ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا, کوئی کاروائی نہیں کی. دس از واٹ از دا مین جو پوائنٹ. میں نے ان سے پوچھا تھا نیب سے, نیب نے کہا جی کہ وہ ہمارے ملزم نہیں ہیں. میں نے جب بابر تارڑ صاحب کو بھی پوچھا, ان کا پوائنٹ آف ویو لیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ کسی بدنیتی سے وہ فیصلہ نہیں کیا تھا. اگر اس میں کوئی غلطی تھی تو کوئی چیلنج کر دیتا اس کو کورٹ میں. آپ دیکھیں کتنی معصوم بات کر رہے ہیں, معصومانہ بالکل بات وہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اس وقت سربراہ تھے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پہ, بینگ سیکرٹری کوآپریٹو, آپ کے فیصلے کے خلاف ڈپارٹمنٹ جاتا کورٹ میں کہ نہیں جی ہمارے سیکرٹری نے فیصلہ غلط کیا. کیسی بات کر رہے ہیں. اور بینیفیشری جو تھے وہ آپ کے بھائی, بینیفیشری آپ کے بھائی تھے, تو کون چیلنج کرتا سر اس کو؟ ابھی تک وہ ویسے کا ویسا معاملہ چل رہا ہے. اور ہمیں اچھا میں یہاں پر ایک مجھے شاید مجھے ایک وقفہ لینا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے, اور بھی کچھ نام ہے, اور بھی اس حوالے سے جڑی ہوئی کہانی ہے, اور پھر آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا بابر تارڑ نے جب انہیں یہ پتا چلا کہ آپ یہ پوری چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں. اور انہوں نے پولیس کو بلا کے آپ کے ساتھ کس طرح کمرے میں تشدد کیا اور کیا ہوا. لیکن یہ سب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت شاہد اسلم ہمارے ساتھ ہیں, اور جو بیوروکریسی ہے, جو ٹاپ بیوروکریٹس ہیں, کس طرح یہ لیگ بنا کے کام کرتے ہیں, اور نیب بھی ان لوگوں کو اپنا ملزم نہیں سمجھ رہی جنہوں نے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا. اب آپ یہ کسی آدمی سے پوچھ لیں کہ اگر میں کسی جگہ پر کسی عہدے پر فائز ہوں اور میں کوئی آرڈر کرتا ہوں جس سے ڈائریکٹ بینیفیشری میرے بھائی ہیں, اور میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی میں تو قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہے, مجھے نہیں پتہ, تو یہ کسی کو بیوقوف بنانے سے زیادہ یہ بات نہیں ہو سکتی. اندھا بھی جو ہے نا اس بات پر یقین نہیں کرے گا. تو یہ لیکن نیب جو ہے بڑے اچھے کام کیے ہیں نیب نے, میں یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہاں پر آ کے مجھے نہیں پتا کہ کیا پخ ہے. اور یہ جو بابر تارڑ صاحب ہیں یہ اس قدر یہ پاورفل ہیں. ویسے تو اس حکومت میں بہت سارے آج کل ہاتھ چھوٹ ہیں, یہاں پہ تو کوئی پرواہ نہیں کسی کو, کوئی مارے نہ مارے,
کسی کے ساتھ زیادتی کرے وہ تو ٹاپ لیول سے اس کی سرپرستی کی جاتی ہے. ظاہر ہے جب جو وزیر اعظم ہے وہی ہر چیز کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رسپانسبل بنے گا. تو یہ ایک صحافی کے ساتھ جو کچھ کیا بابر تارڑ نے اپنے آفس میں, شاید اس سٹوری کی دوسری چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم کو یہ بتائیں, یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ صحافت کر رہے ہیں, جو آزاد صحافت کر رہے ہیں, جو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں ایول کو, ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پلیز ذرا بیان فرمائیے. جی سمیع صاحب شکریہ. یہ اصل میں جب یہ سٹوری ہمارے پاس آئی, ساری ڈاکومنٹیشن ہم نے اکٹھی کی, ہم نے اس میں پورے آپ کو جیسے شیئر کیا ہم نے کہ پلندے ہیں جو ہیں ایویڈنس کے, جو ہم نے مختلف ذرائع سے حاصل کیے ہیں. تو میں اس ایک سوال نامہ بنا کے چلا گیا بابر ریاض تارڑ صاحب کے آفس بورڈ آف ریونیو میں, تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو لے سکوں. تو جب میں وہاں پہ گیا تو جمعے کا دن تھا, میں تقریباً 10-11 بجے چلا گیا, لیکن ان کے عملے نے کہا کہ وہ صاحب بیزی ہیں, میٹنگ چل رہی ہے, پھر ایک کے بعد دوسری, پھر 2 کے بعد تیسری, پھر بیچ میں جمعے کی بریک آ گئی, پھر وہ سیکریٹریٹ چلے گئے. خیر کرتے کراتے تقریباً 3 بجے کے قریب مجھے ان کے سٹاف نے کہا کہ آپ آ جائیں اندر, صاحب سے آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں. میں اندر چلا گیا تو اس وقت ان کے آفس میں بورڈ آف ریونیو کے جو ممبر کلونیز ہیں, کچھ شرازی سم تھنگ ہیں, ایک وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ان کے کوئی مہمان تھے. یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے ٹیبل پہ. میں جا کے جیسا ہی بیٹھا ہوں تو میں نے ان کو بڑا رسپیکٹفلی کہا کہ تارڑ صاحب مجھے کچھ سوال کرنے ہیں, اور وہ سوال میں بھی سخت ہو سکتے ہوں, تو آپ کو کیا کمفرٹیبل ہیں, میں ان کے سامنے بھی کر لوں تو کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بات کریں, وہ میرے ممبر کلونی ہیں اور یہ میرے دوست ہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے ظاہر ہے پھر ایک سوال, پھر دوسرا سوال, پھر تیسرا, پھر جیسے ہی میں ان کو گرل کرتا رہا ایک کے بعد ایک سوال کہ بھائی کیسے, جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا تو کوئی رول ہی نہیں بنتا, میں نے کہا جی کیسے رول نہیں بنتا, بینگ سیکرٹری کوآپریٹو آپ ایک غلط فیصلے کو کیسے مطلب اس رجسٹرار کے فیصلے کو کیسے سیٹیسفائڈ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی وہ پروویژن, میں نے کہا پروویژن ہے ہی نہیں اس میں, ایکٹ میں پروویژن نہیں ہے, آپ کیسے مطلب اس کو کر سکتے تھے. یہ تو کوآپریٹو کی 100 سالہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ہے. تو میں نے جب یہ پوچھا پھر بھائی کس جرم میں اندر ہیں آپ کے, ان کا کیا, آپ کا کیا رول ہے ان کو فیسیلیٹیٹ مبینہ طور پہ کرنے کا. تو وہ ظاہر ہے پھر اپنے چھوٹے افسروں کے سامنے اگر اس طرح کی باتیں آپ کریں کہ آپ کا بھائی جیل میں کیوں ہے, آپ کے بھائی پہ الزام کیا ہے, آپ نے سیکرٹری کوآپریٹو کیا کیا معاملات کیے مبینہ طور پہ, تو غصہ آ گیا انہیں, تیش میں آ گئے وہ. انہوں نے کہا کہ او ہو یہ غلط ہو گیا, بلاؤ سیکیورٹی کو بلاؤ فوراً, ڈی ایس پی کو بلاؤ, اندر کمرے کو بند کر دو اندر سے, شاہد اسلم جو ہے یہاں سے اب جانے نہیں پائے گا. تو میں نے کہا ڈی ایس پی کو کیوں, سی سی پی او کو بلاؤ, ڈوگر صاحب کو بلاؤ, اس میں کیا بات ہے, جو اگر میں نے کوئی جرم کیا تو پکڑوا دو مجھے. خیر وہ سارا سیکیورٹی کا سٹاف آ گیا, ان کا اپنا سارا سٹاف آ گیا, انہوں نے اندر سے کمرے کو بند کر دیا, کنڈی لگا دی. ان کا آفس کے جتنے بھی ممبران آ گئے, انہوں نے کوئی میری تلاشی لیا. پہلے تو پولیس والا آیا, اس نے کہا موبائل چھینو اس سے. میں موبائل تھوڑی دیر رجسٹ کیا, میں نے جتنا کر سکتا تھا, میں کیونکہ اکیلا تھا, نہتا تھا. تو انہوں نے جو وہاں پہ سپاہی تھا, پولیس کانسٹیبل یونیفارم میں تھا, اس نے بازو میرا جو ہے نا وہ ایسے مروڑ کے اس نے وہ جو ہے وہ موبائل چھینا مجھ سے. اس کے بعد جب موبائل انہوں نے چھینا, پھر ایک ممبر جو شرازی ہے ممبر کلونی, ایک اور ان کے ساتھ ان کے بڑے کلوز ہیں, SMBR کے ایک ممبر ہیں وہ, اور ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, ان دونوں نے میری ساری جامع تلاشی لی, میرے انڈر ویئر تک انہوں نے جو ہیں وہ وہاں پہ چیک کیے کہ دیکھو کیا ہے, یہ ہے وہ ہے. جتنا یعنی انہوں نے مین ہینڈل کیا, ابیوز کیا مجھے, اور جتنا یہ وہاں پہ بے عزت کر سکتے تھے انہوں نے کہا جی ہم تیرے پہ پرچے کرائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میں کہا ٹھیک ہے کروائیں, دیکھی جائے کہ میں کون سا غلط کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے 2 گھنٹے تک مجھے وہاں پہ میں بھوس رکھا, اور یہ سارا ان کا آفس اس چیز کا گواہ ہے. وہاں پہ 25 سے 30 لوگ جو ہیں ان کے سٹاف کے اور ممبران, یہ سارے اس وقت اندر آ گئے تھے کیونکہ ایک شور مچ گیا تھا اس بات کو لے کے. پھر مجھے انہوں نے اس طرح سے جانے دیا گیٹ تک, مجھے یہ ممبران ان کے جو ارد گرد کے بابر تارڑ صاحب کے بیٹھے ہوئے ہیں چھوڑنے آئے, اور اس دھمکی کے ساتھ انہوں نے کہا تو ابھی آفس میں تھا نا, ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, اگر یہ تو کہیں باہر مل جاتا تو تمہارے ساتھ وہ کرتے اور کہ تو یاد رکھتا ساری زندگی, اگر آئندہ کے بعد بورڈ آف ریونیو تو ہمیں نظر آیا تو تمہاری خیر نہیں ہے. میں کہا ٹھیک. میں نے کیا کیا, میں نے اسی وقت پھر میں نے درخواست لے کے میں چلا گیا انارکلی تھانہ جو کہ ریلیونٹ تھانہ تھا. میں وہاں پہ گیا, فرنٹ ڈیسک نے کہا کہ جی ہم آپ کی درخواست انٹرٹین نہیں کر سکتے, یہ گیٹ 22 کا بندہ ہے. نہیں درخواست اتنے سینئر افسران کے خلاف کیسے درخواست لیں گے. جی انہوں نے کہا جی آپ سی سی پی او کے پاس جائیں. میں سی سی پی او کے پاس چلا گیا, تحریری درخواست دی, آج تک مجھے اس نے بیان لینے کے لیے بھی نہیں بلایا سی سی پی او نے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھیں, یہ بڑا ایک میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ
جو 90 کی دہائی تھی اس میں اور اس سے پہلے یہ تشدد اور یہ سب کچھ تھا، لیکن پھر جب ایون مشرف صاحب کا بھی جو ایرا تھا اور اس کے بعد جو یوسف رضا گیلانی صاحب یعنی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، پھر نون لیگ کی گورنمنٹ رہی، تو اس میں ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ ایک چیز سیٹل ہو گئی تھی کہ اب صحافیوں کے ساتھ آپ تشدد نہیں کریں گے. اکا دکا واقعات ضرور ہوئے جس میں کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن گزشتہ 3 سال میں جتنے یہ واقعات ہوئے ہیں، چاہے اسلام آباد میں ہوئے ہیں، چاہے پنجاب میں ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ جو واقعات ہیں یہ ان سالوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں. اور اب اس پر کسی کو نہ کوئی شرمندگی ہے اسلام آباد میں یا کراچی میں یا لاہور میں، اور نہ ہی ہمیں کوئی یہ ول نظر آتی ہے کہ کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے، بلکہ جرنلسٹوں کو گالی نکالنا، جرنلسٹوں کو آف ایئر کرنا، جرنلسٹوں کو مارنا، جرنلسٹوں کے اوپر طرح طرح کے الزام لگانا، گندی ان کو گالیاں دینا، یہ ایک عام روٹین بن چکی ہے انفارچونیٹلی، جو کبھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. کیونکہ وزیر اعظم صاحب ویسٹ میں ان کی تربیت ہوئی ہے، ہمیشہ ہی ہے اسپوکن آف فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن صرف ان لوگوں کی ہے جو وہ بات کرتے ہیں جو حکمران سننا چاہتے ہیں. جو بات حکمران سننا نہیں چاہتے اس پر ایسا لگتا ہے کہ بڑا سخت ایک رویہ، چاہے وہ، اور اس کو دیکھ کے بیوروکریٹس بھی وہی کر رہے ہیں. جس طرح بھی آپ نے شاید کی بات سنی اور اس پہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی وہ جو بیان لینے بھی نہیں آیا. خیر یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بیان لینے آئے گا بھی نہیں. اچھا، اب آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اور بھی شخصیت ہے مبینہ طور پر اس سارے معاملے میں جس کو نیب نے ٹچ نہیں کیا، اور وہ 80-85 کروڑ روپے کا معاملہ تھا. جی بابر حیات تارڑ صاحب کے حوالے سے سر ایک چیز، بابر حیات جو ہیں تارڑ صاحب، جی ان کے حوالے ڈیولپمنٹ یہ ضرور سننے میں آ رہی ہے کہ ان کا جو ٹینیور تھا 2 سال کا سیکٹری کوآپریٹو، اس دوران کچھ مختلف پروجیکٹ جو شروع ہوئے تھے ان کو لے کے نیب میں ہماری کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ نیب جو ہے وہ ان پروجیکٹ کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جس میں کمپیوٹرائزیشن آف کوآپریٹو لینڈ ریکارڈ ہے، اور اس کے بعد ایک ٹریننگ کالج ہے فیصل آباد میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا. ان 2 پروجیکٹس کو لے کے ہماری کچھ اطلاعات ہیں کہ نیب نے معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور وہ ریکارڈ جو ہے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے وہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے وقت بہت کم ہے. آپ بڑی ہمت سے آپ نے سٹوری پہ شاید کام کیا، اور مجھے پتا ہے کہ آپ ایک بڑے زبردست انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور آپ اور بھی سٹوریز پر کام کر رہے ہیں. آپ کریں ان سٹوریز پر کام، انشاءاللہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحم کرنے والی ہے، اور ہم سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے. اور یہ جو اسکرین ہے یہ عوام کی یہ امانت ہے. کوئی ہمیں پسند کرے یا نہ کرے، ہم سے بات کرے یا نہ کرے، ہمیں کہیں کسی جگہ بلائے یا نہ بلائے، لیکن یہ ہمارا وعدہ ہے کہ جب تک اس اسکرین پر کام ہم کرتے رہے اور آپ اور ہم ایک دوسرے سے اس طرح مخاطب رہے، تو انشاءاللہ اسی طرح کی جو سٹوریز ہیں وہ آپ کی ہم پیش خدمت کرتے رہیں گے. اور اس کا مقصد نہ کسی کی دل آزاری ہے، اس کا مقصد حکمرانوں کو یاد دلانا ہے کہ ہم لوگ کیا تھے، ہماری اقدار کیا تھیں، ہمارے بزرگ کیا تھے، اور وہ کتنی عزت ان کو دینا ہمارا فرض بنتا تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، تو کرپشن صرف نواز شریف کو یا بلاول کو یا 2-4 بندوں کے بارے میں ٹی وی پہ آ کے بات کرنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. ذرا ایکشن لیں، اور جن لوگوں کو آپ تعینات کروا رہے ہیں ذرا دیکھیں وہ کون ہے. میں پھر ابھی دیکھ رہا تھا کہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے، جن کے بارے میں پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا تھے. میں کسی کی دل آزاری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے جو حکومت کی نیشنل ایکسچیکر کے جو پیسے ہیں وہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں، اپنی سیاسی حیثیت کو مضبوط بنانے کے لیے مت خرچ کریں. اجازت دیجیے، کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.